खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फतेह नाम में तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को बहुत बहुत पास्टर बीएम जॉर्ज का सलाम। एक मरतबा फिर खुदावंद के फजल से प्रोग्राम बुलावा के साथ हाजिर हूँ और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज हमारे साथ एक खुदावंद के बड़े अजीम खादम और बड़े तजर्बाकार खादम हैं, और वो टीचर भी हैं, प्रीचर भी हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं खुदावंद की खिदमत में। सो उनका नाम है पास्टर सज्जाद सादक। और खुदावंद के फजल से खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपका कीमती टाइम देने के लिए। तो हम आपको वेलकम कहते हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के प्रोग्राम बुलावा में। सो पास्टर साहब, आप तो टीचर भी हैं और प्रीचर भी हैं, और बुलावा क्या है? जी, मेरी तरफ से आपको सलाम और तमाम सुनने वालों को भी। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस बुलावे के लिए ख़ास तौर पर, और हमारे बड़े ही मोतबर पास्टर बीएम जॉर्ज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ग्रेस नेटवर्क टीवी का, कि आज हम एक बड़े ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर आपके वसीला से तवस्सुत से खुदा के कलाम को भी बयान करेंगे और बहुत सारी बातों को सीखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बेशतर इससे कि खुदावंद के खादम जो इस बुलावे के तल्लुक़ से हमें बताएं, मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। मेरे साथ अगर आप निकाले, रूमियो का ख़त है, उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत यूं लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। सो पास्टर साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था, यहाँ पे उसका जवाब भी मिल गया। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये बुलावा क्या है, खुदा के इरादा से कैसे खादम बुलाए जाते हैं? जी, यकीनन ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे और बल्कि तमाम दुनिया के ईमानदारों के लिए भी और ख़ास तौर पर खादमों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में कि आखिर बुलावा है क्या। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम बुलावे की बात देखें तो बहुत सारी हम बातों को यहाँ पर बयान कर सकते हैं। मसलन हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में से यहाँ पर एक हवाला देखते हैं मुकद्दस पतरस रसूल के ख़त में से, बुलावे के हवाले से हम इस बात को सीखेंगे कि बुलावा जो है ये है क्या। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि 6000 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है ज़मीन पर इंसान को अपनी एक ज़िंदगी गुजारते हुए। बागे अदन से लेकर अब तक जो है वो 6000 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका है। लेकिन बुलावा जो लफ्ज़ है, इसके अंदर एक बड़े ही ख़ास मायने हमें नज़र आते हैं, और वो मायने ये हैं कि एक ऐसा दुनिया के अंदर से एक शख्स को अलग कर लेना, दुनिया के इंसानों में से उसको बुला लेना और एक ऐसी ज़िंदगी में शामिल करना जिसका इससे पहले ना तो शायद उसको तजर्बा होगा और ना ही उस दुनिया के अंदर जिसमें उसको बुलाया गया है उसने सोचा भी होगा। मसलन यहाँ पर जो मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, मुकद्दस पतरस रसूल के ख़त के पहले बाब की 15वीं आयत में, कि यहाँ पर लिखा है कि बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो,
یہاں پر پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ بلانے والا کون ہے. دنیا میں تو بہت سارے لوگ بلائے جاتے ہیں. کوئی سیاست میں بلایا جا رہا ہے, کوئی ڈاکٹریٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے, کوئی انجینئرنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہاں پر جو بلانے والا ہے اس کی شخصیت کا اور بلائے جانے والے شخص کا جو ہے نا وہ بڑا ہی خاص امپورٹنٹ میرے نزدیک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو بلاوے والا ہے وہ ایک پاک شخص ہے, اور وہ شخص ہے جو خدا ہے. اور خدا کا بلاوا جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے, کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے, لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا بنیں گے, تو بچپن سے لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اسی طرح کئی بچے بھی کہتے ہیں جی ہم بڑے ہو کر ڈاکٹر بنیں گے. لیکن اس کے پیچھے جو بلاوا ہے وہ ایک الگ قسم کا ہے, وہ دنیا کی حد تک ہے. کہ وہ ان کا اپنا بلاوا ہے, اپنے وہ نظریات, اپنی شخص, ہاں وہ اپنی سوچ یا اپنی تجربہ کہہ لیں یا ماں باپ کی خواہش سے جو ہے نا وہ اس طرح کے کام میں آتا ہے. لیکن خدا کا جو بلاوا ہے یا خدا کا جو ایک مقصد ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو خاص بات ہے, سب سے پہلے بلانے والا کون شخص ہے, اور وہ خدا ہے. اور خدا کا جو بلاوا ہے وہ کوئی عام بلاوا نہیں, اس کے پیچھے دنیا کو ایک ایسے حالات سے نکالنے کا مقصد ہے جو دنیا کے کاموں اور باتوں سے نہیں ہو سکتی. جی بہت اچھا جی, خدا کے خادم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ خدا دنیا میں سے اپنے لوگوں کو چن لیتا ہے, اپنے کام اپنی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے, اور جب بلاتا ہے تو پھر انہیں استعمال بھی کرتا ہے, اور جو بلائے گئے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. ہاں میں ایک چھوٹا سی بات, جیسے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر کہ مقدس یوحنا جو استباغی ہے, جو بیپتسمہ دیتا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو اس کی ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا گیا. یعنی کہ وہ ایک ایسے بڑے کام کے لیے اپنی ماں کے پیٹ سے ہی مقرر کر دیا گیا, اس کو وہیں سے اس کے کام کے لیے بلاوا آ گیا. تو یہ کوئی زبردست بات پاسٹر صاحب آپ نے جی کہی, اور جو اس کا بلاوا تھا اس کو اس نے پورا کیا, اور اس کا برملا اعلان کرتا ہے کہ میرا بلاوا یہ ہے کہ میں آنے والے کی راہ تیار کروں. یہ بات میں پاسٹر صاحب سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی کہ خدا نے آپ کو خدمت دی, کافی تجربہ ہے خدمت میں آپ کا, سو آپ کا اپنا بلاوا کیا, کس طرح آپ بلائے گئے؟ جی یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی میں نے یوحنا کے بارے میں بات کی. میرے ماں باپ بتاتے ہیں کہ میری والدہ جب 6 مہینے میں تھیں میرے پیدا ہونے کے دوران, تو میری والدہ نے نا پانی کا بیپتسمہ لیا, اور میرے والد نے بھی. تو میرے والد بتاتے ہیں کہ ہم نے اسی ٹائم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر یہ لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اس کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں گے. تو خدا کا شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر یہ لڑکا ہوگا تو ہم اس کو خدمت میں دیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اکثر ماں باپ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تو ارادے کرتے ہیں, لیکن کئی بار اس منصوبے کو وہ کئی بار بھول بھی جاتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن خدا نے اس کلام کو جو میرے ماں باپ نے اس ٹائم کیا اس کو قائم رکھا, اور تقریباً 30 سال کی عمر کے بعد, میرا خیال کوئی 32ویں سال میں, خدا نے میرے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ تم خدمت کے لیے آ جاؤ. البتہ اس سے پہلے جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو اس وقت بھی میں نے اپنے بڑے بھائی سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں آگے چل کر خدا کی خدمت کے لیے آؤں گا. تو خدا کا شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بات کا ارادہ کیا, اور میں پھر خدا کی خدمت کے لیے آ گیا. تو پراپر کب خدمت شروع کی آپ نے؟ میں نے بیسکلی 99 کے اندر میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک سوچ بنائی کہ میں اب اس دنیا کے معاملات سے نکلنا شروع کر دوں گا,
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ توبہ کر لیں. تو 99 کے اندر میرے ذہن کے اندر خدا نے یہ بات بٹھا دی کہ تم اپنی زندگی کو تبدیل کرو. تو 99 فروری میں پھر میں نے پانی کا بیپتسمہ لیا, توبہ کی, اور اسی بیپتسمے کے دوسرے یا تیسرے دن مجھے روح القدس کا بیپتسمہ ہوا. تو جی, آپ کو کنفرم کیسے ہوا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے بلایا ہے؟ کیا آپ خدا, آپ دیکھیں جی مختلف بلاوے ہوتے ہیں جی, آپ نے کہا کہ کسی کو ڈاکٹر کا بلاوا ہے, کچھ اور روحانی طور پر کوئی مبشر کے لیے ہے, کوئی پاسٹر کے لیے, کوئی اور خدمات ہیں. تو آپ کو کیسے کنفرم ہوا کہ آپ کا بلاوا یہ ہے؟ ہاں, جب مجھے روح القدس کا بیپتسمہ ہوا تو میرے اوپر اسی ٹائم جو ہے نا رویا نازل ہوئی کہ میں خدا کی کلیسیا کے لیے کام کروں, میں کلیسیا بناؤں, میں نے پاسبانی خدمت کے لیے, پاسبانی خدمت کے لیے. اور سویڈن سے خدا کے خادم آئے ہوئے تھے, تو ہولی ٹرنٹی چرچ کے اندر وہ خدا کے کلام کو پیش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم دعائیا میٹنگ کریں گے. جب وہ دعا کا سلسلہ وہاں پر شروع ہوا تو اس خدا کے خادم نے میرے سر پہ آ کے ہاتھ رکھے, کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس لیے رکھے, لیکن جیسے ہی انہوں نے ہاتھ رکھے تو مجھے گنتی کی کتاب کے اندر جو غالباً یہ 11واں باب ہے وہ میرے سامنے آیا, اور پھر اعمال کی کتاب کا وہ 22واں باب جس میں پالوس رسول نے کہا کہ اے اگرپا بادشاہ میں اس رویا کا منکر نہ ہوا. تو میرے اوپر وہ بات کلام کے ذریعہ سے جو ہے نا نازل ہوئی, اور میں نے پھر خدا کی خدمت کا آغاز کیا. ہاللیلویا. زبردست خدا کے خادم نے اپنے بلاوے کے بارے میں بتایا. ناظرین, ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے اور خدا کے خادم سے بلاوے کے بارے میں ہم سیکھیں گے. مت کہیں جائیے گا, گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن آپ کے لیے بہت سی برکات لا رہا ہے. دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن. ویلکم بیک. سو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے بلاوے پہ. خدا کے خادم نے بڑا زبردست طریقے سے ہمیں بتایا کہ ان کا بلاوا کیا ہے اور کیسے خدا نے ان کی خدمت کو آگے بڑھایا. ماسٹر صاحب, آپ کی جس چرچ میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کے چرچ کا نام کیا ہے اور آپ کی خدمت کا دائرہ کار کہاں کا تک ہے؟ جی, بہت شکریہ. میں نے ابتدا میں کلوری پینٹیکاسٹل اسمبلیز کے ساتھ اپنی خدمت کا بھی آغاز کیا, اور میں نے وہیں سے اپنی 3 سال کی جو سیمنری ہے اس کا بھی وہیں سے سلسلہ شروع کیا تھا. تو اب میں فیتھ چرچ منسٹری کرسچن فیلوشپ پاکستان میں, ہمارے پورے ملک کے اندر چرچز ہیں 4 صوبوں کے اندر, اور یہاں تک کہ وزیرستان اور کشمیر میں بھی خدا کے خادم خدمت کر رہے ہیں. تو ہم کراچی میں مختلف علاقوں میں خدمت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم نے عیسیٰ نگری میں ہی فیتھ بائبل کالج کا بھی آغاز کیا ہے, اور ہم اسٹوڈنٹس کو خدا کے کلام کی تربیت دے رہے ہیں تاکہ اور جو ہیں خادم پیدا ہوں اور لوگ جو ہیں خدا کی خدمت کریں. بہت اچھا. آپ ناظرین, خدا کے خادم جو ہیں وہ بائبل کے ٹیچر بھی ہیں. تو پاسٹر صاحب, یہ آپ تجربہ کیسا رہا آپ جب آپ پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, جی, اور یہ بھی ایک خدا نے آپ کو ایک ایکسٹرا اسکل دی ہے, تو کیا اس میں پروگرس ہے؟ جی شکریہ. میں نے جب اپنی سیمنری کا جو سلسلہ ہے کمپلیٹ کیا, تو اس وقت جو ہمارے استاد ہیں بشپ سیمول حسرت, تو ان کے بیٹے نے مجھے یہ آفر کی, اور میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو وہاں سے میری جو ٹیچنگ کا سلسلہ ہے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ خدا نے مجھے
ایز اے استاد اور چرواہے کے طور پر جو ہے نا مجھے نعمت دی ہے. اب تک میں تقریباً 3 بائبل سکولز میں پڑھا چکا ہوں اور اب تک میں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے 2 کالج ہیں, ایک آل سینٹ کالج کے نام سے ہے اور ایک اسکول سسٹم ہے. وہاں پر بھی میں نے تقریباً 2 سال وہاں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے جو ہے آپ بہت سارے لوگوں کو خدا کے پاس لا سکتے ہیں اور خدا کے اس کلام کو یا اس انجیل کے کام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. بہت اچھا. ناظرین دیکھیں, یہ جو خدا نے اپنے بندہ کو یہ بلیس کیا ہے ایز اے وہ ٹیچر, بہت سے اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ ٹیچ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں تاکہ وہ فیلڈ میں جا کر مؤثر طریقے سے خدمت کریں اور ان کو ان کے بلاوے کے مطابق کام کرنے کے لیے وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں اور کیسے وہ خدا کے کام کو آگے بڑھائیں اور اپنی کالنگ پر جو ہے وہ توجہ کریں. تو پاسٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ ایک اچھے خادم جو بلایا ہوا خادم ہے, جس کے پاس بلاوا ہے, اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ ہاں, یہ بڑا ہی خاص آج کے موجودہ دور کے اندر اگر ہم بائبل کے حوالہ جات بھی دیکھیں تو بہت سارے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اپنے بلاوے پر نظر کرو, اپنی چال چلن پر نظر کرو. موجودہ دور میں جو خادموں کے حوالے سے نا بہت سارے لوگوں کی نیگیٹو سوچ ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جگہ پر ہمارے خادمین کے جو کریکٹرز ہیں, گفتگو ہے, وہ کافی حد تک کمزور ہیں, ہوتی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاید اس میں ان کے بلاوے کی جو حقیقت ہے وہ نہیں ہے. جو لوگ بلائے ہوئے ہیں, زندگی میں حالات اور واقعات اور مشکلات ہیں, لیکن اگر وہ حقیقی بلایا ہوا ہے تو وہ ہر طرح کے حالات میں, جس طرح کے کھجور کا درخت جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں پھل بھی دیتا ہے, سرسبز بھی رہتا ہے, چاہے وہ ریگستان میں لگا ہو, چاہے وہ میدانی علاقے میں لگا ہو, چاہے وہ پہاڑی علاقے میں لگا ہو, اس کا جو بلاوا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو میں خادموں سے بڑی ہی اکثر اپنے میسیجز میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مشکلات ہیں. دیکھیں, میں اپنے سامنے ایک شخص کو رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے بعد, وہ مقدس یوسف ہے. جب اس کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو پوتیفار کے گھر کے اندر رہ کر اس کو اتنا اچھا ایک موقع ملا کہ وہاں پر وہ ایک اور لگژری زندگی گزار سکتا تھا, لیکن اس نے اس لگژری زندگی کو رد کر دیا اور اپنے خدا کے اس رویا کو جو اس نے اپنے باپ کے گھر میں دیکھی تھی کہ اس کے پولے کھڑے ہو گئے ہیں, اس کے سامنے چاند, سورج اور ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں, تو لکھا ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں. آپ کے سامنے رویا اور بلاوا بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ بات میں ناظرین دیکھیں, خدا کے خادم نے یہ بڑی زبردست بات بتائی اور ہم اس بات سے سیکھ رہے ہیں کہ جو بلایا ہوا خادم ہے وہ اپنے بلاوے پر نگاہ رکھتا ہے, وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, اس کا کریکٹر جو ہے وہ بے داغ ہوتا ہے. لوگ جو ہیں اس کے کریکٹر کو واچ کرتے ہیں کہ یہ حقیقت میں خدا کا خادم بلایا ہوا ہے, اور جو بلائے ہوئے نہیں ہیں پھر وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں. وہ جو بلائے ہوئے نہیں ہیں ان کے وسیلہ سے خداوند کے نام کی بدنامی ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کا بول چال, ان کا چال چلنا اور ان کی حرکات و سکنات سب لوگ واچ کرتے ہیں. اس لیے جو بلائے ہوئے ہیں انہیں اپنے بلاوے پر غور کرنا چاہیے, اور جب ہم ایسا کریں گے تو خدا جو ہے بلائے ہوئے کو برکت دیتا ہے. لیکن جو بلائے ہوئے نہیں ہیں, جو شوقیہ خدمت کرتے ہیں, جن کو پاسٹر بننے کا شوق ہے, اگر وہ مبشر ہے تو اس کو شوق ہوگا کہ جب میں پاسٹر بنوں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بلاوا کیا ہے. اگر ایلڈر ہے
تو اس کو شوق ہے کہ میں پاسٹر بنوں. میں پچھلے دنوں ایک ایلڈر کے بارے میں نے سنا کہ وہ جی آپ 4-5 جماعت پڑھا ہوا, صحیح طریقے سے اس کو پتہ نہیں ہے اور روح سے معمور نہیں ہے وہ, لیکن اس کو کسی نے بول دیا کہ جی تو آن لائن سیمنری کر, اور وہ آن لائن سیمنری کیا کلاسیں لے کے تو اس کو جبرتر کو ہمیں BTH کی ڈگری نہیں تو اس کو پڑھنے نہیں آتا, BTH کی ڈگری اس کو تھما دی. دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کیسی ابیلٹی کیا ہے. وہ جیسے انہوں نے BTH کی ڈگری تھما دی, ساتھ ہی انہوں نے اس کو جی پاسٹر اڈین کر دیا, اور وہ جی شرٹ وٹ پہن کے اس کو کچھ نہیں پتا کہ پاسٹر کیا ہوتا ہے, پاسٹر کی خدمات کیا ہوتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بلاوا کیا ہے. اور ایسے خادم جو ہیں جو بن بلائے ہوئے خدمت میں آ جاتے ہیں, پھر وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. سو میرے عزیزوں, میں اپنے ان خدمت بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں, اپنے بلائے جانے پر غور کرو, اپنے بلاوے کو چیک کرو, دیکھو خدا کے کلام کے مطابق کیا میں بلایا ہوا ہوں, کہ میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں. نہیں تو پھر خداوند کی حضوری میں جھکیں اور خداوند سے کہیں, خداوند جو تو نے مجھے بلایا ہے مجھے بتا, صحیح سمت بتا, تاکہ میں اس پر غور کروں اور اس پر ٹھیک طور سے چلوں. سو پاسٹر صاحب, میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں, آپ ہمارے ان ناظرین کو, ان دوستوں کو, اور جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں اور جو خدمت میں ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بلاوے کے تعلق سے, تاکہ ان کی فیوچر میں خدمت جو ہے وہ بڑی سکسیسفل ہو. آمین جی, بہت شکریہ. میں یہ بات کہنا چاہتا تھا اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا. میں دیکھتا ہوں فیس بک کے اوپر اور بہت سارے خادموں سے بھی بات چیت کرتے ہیں, تو آج بھی ہم ایک جگہ بات کر رہے تھے اسی بات کے اوپر. اگر دیکھیں خدا نے مجھے کو موقع دے دیا ہے کسی انٹرنیشنل منسٹری کے ساتھ خدمت کا, تو میں خدا کا شکر ادا کروں کہ مجھے اتنی بڑی سپورٹ مل رہی ہے. لیکن اس سپورٹ کے وسیلہ سے آپ کام میں بہتری اور ترقی لانے کی بجائے آپ کم پڑھے لکھے لوگوں کو اور بے تعلیم یافتہ اور بے تربیت یافتہ اور بے بلاوے لوگوں کو بلا کر خدا کے کام میں سمجھتا ہوں کہ وہ اضافہ نہیں بلکہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. نقصان بہت زیادہ نقصان ہے. ابھی ہمارے شہر کراچی کے اندر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے بھی بغیر سوچے سمجھے سپورٹ کرتے جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کی پراپر تعلیم بھی نہیں ہے, جن کے پاس میٹرک تو اپنی جگہ, جو اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اور پہلے دور میں آج سے 30 سال 40 سال پہلے ہم کہتے یا سنتے ہیں کہ توتی والے پادری, اب چلو پینٹوں والے آ گئے ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی علمی قابلیت نہیں ہے, روحانی قابلیت نہیں, تربیت یافتہ, اور ان میں کوئی تربیت نہیں, اور وہ سیکھنے کی روح نہیں ہے اس کے اندر. تو میں چاہتا ہوں کہ سیکھیں پہلے. ہاں دیکھیں ناظرین, خدا کے خادم نے یہ بات بڑی زبردست بتائی. اگر آپ کے پاس کالنگ ہے, بلاوا ہے, تو ضرور ہے کہ اپنے جو ہے سینئر ہے ان کے ساتھ رہیں, سیکھیں, اپنی کالنگ پر غور کریں, تربیت پائیں, بائبل کو سیکھیں, پڑھنا سیکھیں, اس کی بھیدوں کو جانیں, تاکہ آپ خدمت میں سکسیسفل ہوں. سو پاسٹر صاحب بہت شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے, اور آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا. تو آئے ہم ناظرین کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کریں, دعا میں رہنمائی کریں. جی, پریز ہاللیلویہ. خداوند عظیم اور جلالی خدا, ازل سے ذبح کیے ہوئے برے, ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, اور خداوند اس گفتگو کے لیے, اس بلاوے کے لیے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم زمین پر تیرے کام کو کریں. اے خداوند تیری بادشاہت میں لوگوں کو شامل کرنے والے ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں تیرے بندہ پاسٹر BM جارج کے لیے, خداوند ان کی خدمات کے لیے, اور اسی طرح پاسٹر
दानिश पीटर के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए, पूरी टीम के लिए मैं बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ, ज़राए वसाइल चाहता हूँ। खुदावंद तेरे लोग बढ़ें और तरक्की करें, और जितने लोग आज ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, आए खुदावंद इस बात पर तैयार हो जाएं कि हमें खुदा से सीखना है, खुदा के मुकर्रर किए हुए उस्तादों से सीखना है, और फिर हम जाकर खेत में काम करें और फसल को काटें, उसको बेहतर तौर पर महफूज रखने वाले हो। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक खुदा यू, आपको गॉड बरकत ब्लेस दे। यू। नाज़रीन, आप यकीनन आज आपने इस एपिसोड से बरकत पाई होगी, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को देखते रहेंगे और उसके सारे प्रोग्राम से आप बरकत पाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और देखते रहिए बुलावा।